आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कराची में बुज़दिलाना कहा जाए दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं। आज तकरीबन 1.5 घंटे के दौरान एक थाने, एक कॉलेज और एक स्कूल पर दस्ती बम हमला किया गया है। लगता यह है कि एक ही मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर सवार थे, 2 मुबैना दहशतगर्द सवार थे जिन्होंने ये तीनों हमले किए हैं। सबसे पहले क्रैकर हमला जिला शर्की के थाने मुबैना टाउन पर सुबह 9:20 पर हुआ और इसके तकरीबन 25 मिनट बाद दूसरा हमला करीमाबाद पुल के से करीब लड़कियों के कॉलेज पर किया गया। ये 9:50 पर बम फेंका गया और तीसरा ग्रेनेड हमला नॉर्थ नाजिराबाद में एक प्राइवेट स्कूल पे किया गया और वो तकरीबन इससे भी 1 घंटे बाद किया गया 10:45 पर। और ये थाने पर दस्ती हमला जो हुआ था उसमें एक पुलिस एहलकार और स्कूल पर जो क्रैकर हमला हुआ उसमें 2 बच्चे मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। लेकिन इस हमले की वजह से या इन क्रैकर्स की वजह से जो इस स्कूल और कॉलेज पे फेंका गया तालिबात पर और यहाँ के स्टूडेंट्स पर, इनके जज्बात पर और इन पर अगर इसका कोई असर होता या वो कोई सकते में आ जाते, ऐसी कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई। पढ़ाई के लिए, अपने मुल्क को आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है, डर खौफ किसी को नहीं होना चाहिए। अपना हौसला बढ़ाओ क्योंकि अभी आप लोग को पढ़ना है आगे और इतनी जल्दी आप हार नहीं मान सकते। इस तरह हार नहीं मानेंगे। इन छोटे हमलों से हमारा कुछ नहीं जाएगा। अगर वार करना है तो सामने आके करो। इन छोटे हमलों से हम कुछ नहीं डरने वाले हैं, हम बहुत मजबूत हैं। जितने भी दहशतगर्द कर ले हम फिर भी पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इतनी हिम्मत हम उनको हरा के जीतेंगे। हमारे अंदर हिम्मत है इतनी। धमाके भी हो जाए लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। कितनी बुज़दिली होती है, किस अंदाज से ये कार्रवाई करते हैं, ये साबित हुआ उस सीसीटीवी फुटेज से जो कि आज मुबैना टाउन थाने पर हमले करने के हवाले से सामने आई, जिसमें दहशतगर्दों की देखने में आया कि दहशतगर्द किस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी जेब से ये पटाखा ये ग्रेनेड निकाल के फेंक रहे हैं, उसके बाद कितनी तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं और मोटरसाइकिल खराब होने के बाद उसे धक्का लगाया जा रहा है और उसके बाद फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। एक अजीब सी कार्रवाई है जो देखने में आया है। आज सिंध असेंबली में वज़ीर आला सैयद क़ाइम अली शाह ने कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं है लेकिन तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए चैलेंज है जिसे हमने कबूल किया है और इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। वसूख से अर्ज करना चाहता हूं जनाब कि आज तक कोई सीरियस इंसिडेंट नहीं हुआ। यहाँ 40,000 से ज्यादा स्कूल है और उनको मैन करना, उनको लुक आफ्टर करना, ये चैलेंज है हमारे लिए और हमने कबूल किया है। हमारे पास इतने तो वसाइल नहीं है, हमारे पास इतनी तो पुलिस नहीं है, हमारे पास इतने रेंजर्स नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट हमने जो पॉलिसी बनाई है, जब ये डिबेट करेंगे तो मैं तफसील से बात करूंगा और बताऊंगा कि हमने कितना इफेक्टिव अरेंजमेंट किया है। बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। वसूख से कहते हैं, फख्र से कहते हैं कि अल्लाह के मेहरबानी से यहाँ ऐसा कोई सीरियस वाक़ा नहीं हुआ है और इंशाल्लाह नहीं होगा। जनाब सैयद क़ाइम अली शाह ने इस एतबार का इजहार किया। इससे कबल सिंध में अपोजिशन लीडर और MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने तनकीद की थी कि सिक्योरिटी सिचुएशन तालीमी इदारों के हवाले से बेहतर नहीं है और उस पर उन्होंने अपने अदब एतमाद का इजहार किया था। आप जानना चाहते हैं कि स्कूलों की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो बाउंड्री वॉल्स के इशू हैं, जो सिक्योरिटी प्लान्स हैं, वहां पर क्या हुआ? आज भी 3 बच्चे जख्मी हैं सर। 2 साल से एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं आ रही सर? ये हम कर क्या रहे? पॉलिसी क्या गवर्नमेंट के पास? जब हमारे बच्चे महफूज नहीं है, ये सारा बिजनेस बेकार है सर। ये सारी रेजोल्यूशन बेकार है, सारी कॉल अटेंशन बेकार है। ये ग्रेनेड हमले कराची में हो रहे हैं, काफी देखने में आए हैं। 1 माह के दौरान 7 इस किस्म के हमले हैं जो कि कराची में देखने में आए हैं, जिनमें 3 इस किस्म के हमले जिसमें कि ग्रेनेड फेंके गए या पटाखे फेंके गए, उसका निशाना रेंजर्स को बनाया गया, उसकी चौकियों को, और इसके अलावा एक थाने पर भी हमला किया गया। 7 फरवरी को नाजिराबाद के गुजर नाले के करीब रेंजर्स की चौकी पर ग्रेनेड हमला किया गया था, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके अलावा 30 जनवरी को भी नॉर्थ नाजिराबाद में रेंजर्स चेक पोस्ट पर हमला हुआ था, उसमें भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। 16 जनवरी को लियारी के
چاکی واڑہ علاقے میں دستی حملہ ہوا تھا جس میں 9 بچے زخمی ہو گئے تھے. 14 جنوری کو گزشتہ ماہ نارتھ آباد کے رینجرز کی چوکی پر گریڈڈ حملے میں 2 رینجرز اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہوئے تھے. کم و بیش وہی علاقہ ہے جہاں پر اس قسم کے حملے ہوتے ہیں اور ایک پیٹرن سا نظر آتا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اس علاقے میں جہاں پر یہ ساری کارروائیاں کی گئی ہیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سندھ میں آج سیکرٹری تعلیم کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے لیکن وہ معمول کا کرپشن کا کیس نہیں ہے, وہ کرپشن کے معاملات نہیں ہیں جو سندھ حکومت میں معمول کا حصہ ہے. یہاں پہ نشانہ بنے ہیں فضل اللہ پیچیو جو کہ دراصل سندھ کے محکمہ تعلیم کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی کرپشن کے خلاف کچھ حرکت کر رہے تھے, اس کے خلاف جا رہے تھے, اس کی بے خبری کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ آج نشانہ بنے. اس پر ہم بات کریں گے فضل اللہ پیچیو سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج کراچی کی ایک اینٹی کرپشن کی عدالت نے ایک قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے سندھ کے سیکرٹری تعلیم جناب فضل اللہ پیچیو کے حوالے سے. سندھ میں جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ کوئی بڑی خبر نہ ہوتی اگر کہ یہ بات سامنے نہ آتی اور یہ بات میڈیا کو نہ پتا ہو کہ جناب فضل اللہ پیچیو دراصل جناب آصف علی زرداری کے بہنوئی ہیں. اسی بنا پر اس خبر کو بہت زیادہ تشہیر ملی ہے لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس انداز کا کیس نہیں ہے جس انداز کے کیسز حکومت سندھ کے حوالے سے سامنے آتے رہے ہیں. حکومت سندھ کے بہت سارے حکام کے حوالے سے سامنے آتے رہے ہیں. جناب فضل اللہ پیچیو ایک طویل عرصے سے سیکرٹری تعلیم ضرور ہیں لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اور جو ہم نے اپنا تجربہ دیکھا ہے جناب فضل اللہ پیچیو نے سندھ کے محکمہ تعلیم میں موجود کرپشن, سندھ کے محکمہ تعلیم میں موجود کرپشن کی وجہ سے جس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں نااہل لوگوں کو آلموسٹ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو ٹیچرز کی حیثیت سے بھرتی کیا گیا, جس انداز سے تعلیم کا نظام چل رہا ہے اس میں کافی مؤثر آواز اٹھائی ہے جناب فضل اللہ پیچیو نے. اور اب سے چند ماہ قبل ہمارے اس پروگرام میں انہوں نے بہت ہی بہادری سے اس بات کا انکشاف کیا تھا. بے تحاشا نان میریٹوریس ریکروٹمنٹ ہوئی ہیں جس کو ڈپارٹمنٹ نے آج تک نہیں مانا اور اس میں بے تحاشا لوگوں کی تنخواہیں بھی بند کی گئی ہیں. جو ہمارے ٹیچرز ہیں 60% سے زیادہ جو ٹیچرز ہیں جو پرائمری اسکول ٹیچر ہیں, میرے پاس 100,000 پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں, اس میں سے 60% انٹرینبل ہیں جو 40 سالوں سے ہم نے بھرتی کیا ہوا ہے. ان کو ہمت چاہیے اس قسم کی بات کرنا اور ظاہر ہے کہ جناب فضل اللہ پیچیو نے اس مہم کا آغاز کیا ہے اور انہوں نے کہا یہ ہمت چاہیے کہنا کہ 1 لاکھ پرائمری ٹیچرز میں سے 60,000 اس قابل نہیں ہیں کہ وہ پڑھا سکے اور پھر اس حوالے سے اقدامات کرنا, ٹیچرز کی حاضری کو یقینی بنانا, اس کے لیے بائیو میٹرکس نظام انہوں نے انٹروڈیوس کیا اور کئی اور چیزیں ایسی کی ہیں. وہ جن لوگوں کے ذریعے یہ بھرتیاں ہوئی ان کے کیسز نیب میں بھیجے ہیں اور اب اطلاعات یہ ہے کہ شاید اسی بنیاد پہ ٹیچرز کی جانب سے کوئی درخواست دائر کی گئی جس کی بنیاد پہ جناب فضل اللہ پیچیو کو آج یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس محکمہ تعلیم کی میں کیا ایسا انہوں نے کیا کہ ان کے خلاف اتنی بڑی تحریک شروع ہو گئی, یہ ہم پوچھیں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب فضل اللہ پیچیو نے جو سیکرٹری تعلیم ہے حکومت سندھ کے. بہت بہت شکریہ پیچیو صاحب. آج تو آپ کا وارنٹ جاری ہو گیا گو کہ یہ اویلیبل وارنٹ ہے. آپ فرمائیے گا کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں مسلسل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, یہ تو ایک ڈین ہو گیا ہے کرپشن کا, کیا اب اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ تھینک یو کامران صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہ آج صبح سے گردش کر رہی تھی نیوز میرے وارنٹ کے گرفتاری کے وارنٹ ایشو ہوئے ہوئے. میں اس کیس کے پس منظر میں جاؤں گا. کامران صاحب, ہوا یہ کہ ہم نے 11 اگست 2014 کو 405 ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف کو جو نوشہر و فیروز سے تعلق رکھتا تھا اس کو ہم نے سسپینڈ کیا بیکاز وہ یا تو جھوٹے تھے, ان کی آئی ڈیز کریٹ کی گئی تھیں, یا پھر وہ میں اس کا اوپینین میں ہوں ابھی بھی ان کو اسی ایک نوٹیفیکیشن کے تحت سسپینڈ کیا گیا تھا کیونکہ وہ فیک آئی ڈیز تھیں 405 کی. اس میں یہ شخص بھی تھا جنہوں نے آج جج صاحب کے سامنے, جو اینٹی کرپشن جج ہے کراچی کی جج صاحبہ ہیں, اس کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی انڈر سیکشن 200 CRPC.
چونکہ یہ ڈائریکٹ کمپلینٹ جج صاحبہ نے سنی ان کی، اور اس میں اس نے فیکٹس کو کنسیل کیا، سراسر کنسیلمنٹ کی گئی. یہ خود سسپینڈ ہوا، مٹھل لوہانچ نام ہے ان کا، اور سسپینشن کے بعد ہم نے ان کو شوکاز نوٹس دیا انڈر ریموول آف سروس آرڈیننس 2000 کے تحت، اور ان کو پرسنل ہیئرنگ کے لیے بھی ہم نے بلایا، جو انہوں نے پرسنل ہیئرنگ اویل نہیں کی، اور اس کے بعد ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. سبب یہ تھا انہوں نے اپنی جونیئر اسکول ٹیچر سے پروموشن مینیج کیا تھا فیک بی ایڈ ڈگری پہ. جو ان کی ڈگری تھی وہ فیک تھی، اس لیے ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. اچھا بعد میں یہ آپ نے ایک ایکشن لیا، ایک شخص اٹھا اور وہ کورٹ میں چلا گیا، اور بہرحال ظاہر ہے کہ عدالت انصافی کرے گی، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جس سچویشن سے آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کا ایک ایلیمنٹ، بہت سارے ایلیمنٹ ہیں اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے. آپ نے خود کہا کہ 1 لاکھ میں سے 60,000 پرائمری ٹیچرز تو ایسے ہیں کہ جو کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو کسی صورت سے بنایا بھی جائے کہ وہ پڑھا سکے. یہ جو پورا ایک ٹاسک ہے، جس طرح سے کرپشن نااہلی نے حکومت سندھ کے اس محکمہ تعلیم کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے سندھ کے مستقبل کے بچوں کے مستقبل سے کھیلا گیا ہے. اس کام میں آپ کو کس حد تک کامیابی اب تک ہوئی ہے کہ اس کو کچھ بہتر بنائیں، اس میں کچھ امپروومنٹ لائیں؟ کتنی آپ کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے، یا کتنا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کچھ ٹھوس چیزیں ہیں جو سامنے آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں کامران صاحب، بالکل مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور میں نے تقریباً 2,04,000 کے لگ بھگ اساتذہ، جو پرائمری اسکول کے اساتذہ ہیں اور کالج کے اساتذہ ہیں، ان کو بائیو میٹرکس میں اندر میں نے کیپچر کیا ہوا ہے، بائیو میٹرکس میں لے کے آیا ہوں. پہلے کامران صاحب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس کالج میں کتنے ٹیچر ہیں، کون ٹیچر ہیں، اور کس اسکول میں کتنے ٹیچر ہیں، کتنے آتے ہیں اور کتنے نہیں جاتے ہیں. بائیو میٹرکس اٹینڈنس اب ریگولرلی ہوتی ہے، فیلڈ میں جاتے ہیں، اور ہر روز بے تحاشا ٹیچرز ایبسکانڈر ہوتے ہیں، ایبسکانڈ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، اور روزانہ ایبسنٹی ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ مجھ پہ پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ میں یہ اپنی بائیو میٹرکس اٹینڈنس کو چھوڑ دوں، اور تاکہ جو ٹیچر صاحبان اپنی منمانی کریں، اپنی مرضی سے اسکول جائیں نہ جائیں، تاکہ وہ ریکارڈ میں نہ آئے چیزیں. اور اسی طرح ہم نے جو نوشہر و فیروز میں ہیں، یا کمبر شہداد کوٹ میں آپ کو ذکر کروں گا کمبر شہداد کوٹ کا، جہاں تقریباً ہم نے 300 کے لگ بھگ فیک پروموشن ڈیٹرمن انرتھ کیے ہیں، جو ان کو ریورشن کی ہے ٹو دا لویسٹ گریڈ. اسی وجہ سے ہر ضلع میں کرنے جا رہے ہیں. اور یہ شخص جو کورٹ میں آج گیا ہے، یہ خود جو پروموٹ ہوا تھا آن دا فیکچول، جو ڈگری تھی اس کے پاس وہ فیک ڈگری تھی، اور اس نے خود مینیج کیا تھا فیک پروموشن. تو اس کے بعد وہ لیکن پیچھے صاحب یہ معاملہ ہو گیا، یا آپ نے بائیو میٹرکس انٹروڈیوس کی، اس سے اٹینڈنس ٹھیک ہو گئی، مگر جو سب سے بڑا معاملہ ہے جو آپ خود کہہ چکے ہیں کہ یہ جعلی ڈگریوں پہ، یا یہ کہ اس بات کے اہل ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھانا تو کیا وہ پڑھ بھی سکے. اتنی بڑی تعداد میں یہ اس قسم کے اساتذہ، سو کال ٹیچرز جو ہیں وہ موجود ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں یا ان سے ہار گئے ہیں آپ؟ جی ہاں، نہیں ہاروں گا نہیں میں کامران صاحب، اس پہ میں ہمت نہیں ہاری اپنی، اور اس میں انشاءاللہ مجھے سکسیس ضرور ملے گا. اور ہم نے ایک جگہ بند باندھ دیا ہے، اور جو فیک ریکروٹمنٹ ہے اس کو اسٹاپ کیا ہوا ہے. جو فیک آئی ڈیز ہیں اب ان کا کوئی بھی بندہ کریٹ نہیں کر سکتا سندھ میں. اور دوسرا 3 سالوں سے ہم ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں ٹیچرز کی آن دا بیسس آف میرٹ، جس کو ڈونر ایجنسیوں نے بھی ریکگنائز کیا ہے کہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے از آن دا رائٹ ٹریک. بہت بہت شکریہ جناب فضل اللہ پیچھو ہمارے ساتھ تھے. کور بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے پی آئی اے سے تو نمٹ لیا وزیر اعظم نے، لیکن ایک اور بڑی قومی کارپوریشن جو کہ تباہی کا شکار ہو چکی ہے، سسک چکی ہے، بننے کے قریب ہے، پاکستان سٹیل. اس میں کیا کریں گے وزیر اعظم یہ دیکھ رہے ہیں، مگر اس کا حال کیا ہے یہ ابھی ہم دکھائیں گے آپ کو چھوٹے سے وقفے کے بعد.
تیسری بار اقتدار میں آنے سے پہلے جناب نواز شریف نے جو قوم سے وعدے کیے تھے اس میں اولین ترجیح اولین وعدے میں یہ بات شامل تھی کہ وہ پاکستان کی قومی ملکیت میں چلنے والی کارپوریشنز میں اصلاحات لائیں گے، ان کو قابل عمل بنائیں گے اور ان کی بہتری کی فوری طور پہ کوشش کریں گے۔ کوششیں بہرحال جاری ہیں لیکن ابھی اس میں بہت بڑی کامیابی وزیر اعظم کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل یعنی PIA جو کہ حالیہ دنوں میں ایک ہڑتال کا شکار ہوئی تھی، یہاں پہ وزیر اعظم کو بریک تھرو ہوا ہے کیونکہ بغیر مذاکرات کی یہ ہڑتال ختم کرائی ہے، اور جس کے بعد PIA کے حوالے سے جو اصلاحات کا ایجنڈا وزیر اعظم کے ذہن میں ہے اس پر عمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک اور بڑی کارپوریشن جو وزیر اعظم کی منتظر ہے اس کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ PIA کا پہیہ اس ہڑتال سے پہلے چل تو رہا تھا لیکن پاکستان سٹیل وہ آرگنائزیشن ہے جس کا پہیہ مکمل طور پہ بند ہے۔ پاکستان سٹیل اس وقت مکمل طور پہ بندش کی صورتحال میں ہے، اتنی تباہ کن صورتحال ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ منتظر ہے حکومت کے کسی بھی آپریشن کے کسی بھی پلان کا۔ نجکاری کے حوالے سے باتیں اور گفتگو تو بہت زیادہ ہو رہی ہے مگر ٹھوس اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان سٹیل اس وقت کس صورتحال سے گزر رہی ہے اس کا جائزہ لیا پاکستان سٹیل کے اندر جا کے، اس کے کارخانے کے اندر جا کے ہمارے نمائندہ خصوصی شہریار جنجوعہ نے، اور یہ رپورٹ ترتیب دی۔ پاکستان کی صنعتی شان اور آن پاکستان اسٹیل مل شدید مالیاتی اور انتظامی بحران کی انتہا پر پہنچ گئی ہے۔ یہ پاکستان اسٹیل مل کا دل آئرن میکنگ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ خام لوہے سے پگھلا ہوا لوہا تیار کیا جاتا تھا اور یہاں پر بہتا رہتا تھا، لیکن آج پیداوار بند ہونے کی وجہ سے یہاں پر مکمل سناٹا ہے۔ خسارے اور واجبات کی مجموعی مالیت 370 ارب روپے سے زائد ہو چکی ہے۔ رہی صحیح کسر گیس کی بندش نے پوری کر دی ہے۔ یہ پاکستان اسٹیل مل کی کوک اوون بیٹریز ہیں جو کہ 7 ماہ سے گیس نہ ملنے کی وجہ سے بند پڑی ہیں۔ صرف کوک اوون بیٹریز ہی نہیں، بلاسٹ فرنس، ہاٹ اور کولڈ اسٹرپ مل سمیت اسٹیل میکنگ ڈپارٹمنٹ بھی خاموشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حکومتی عدم توجہی کہا جائے، انتظامیہ کی نااہلی یا کرپشن، آج تک اس بات کا تعین بھی نہیں کیا جا سکا کہ آخر یہ مل چل کیوں نہیں سکی۔ نجکاری ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیے اب اس طرح سے تو بیوروکریٹس کے آنے سے تو چل نہیں سکتی۔ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر جسے کہتے ہیں نا پارٹنرشپ، دس از دی نیو پیٹرن۔ وجوہات کچھ بھی ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ آج یہ قومی ادارہ مکمل طور پر بند پڑا ہے۔ اس ادارے میں کام کرنے والے 16,000 ملازمین کے گھر کے چولہے بھی اس ادارے کی طرح ٹھنڈے پڑے ہیں۔ امپلائیز کی تمام فیسلٹیز بند ہو چکی ہیں، جو تنخواہیں وہ 4 مہینے سے ادا نہیں ہوئی ہیں، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں یا وفات پا رہے ہیں لوگ ہیں ان کے جو ہے ڈیوز رکے ہوئے ہیں۔ ہمارے 41 بلینز جو ہے 41 ارب روپے ان کو خرد برد کیا گیا ہے اور اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ میڈیکل نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں لوگ، بچوں کو اپنے بیمار بچوں کو لے کے ہاسپٹلوں میں دھکے کھا رہے ہیں، تنخواہ مل نہیں رہی ہے۔ حال ہی میں قومی ایئر لائن کی نجکاری کے خلاف ملازمین کی سخت مزاحمت اور سرکاری ایکشن کے باعث امن و امان کے مسائل پیدا ہونے کے بعد اب پاکستان اسٹیل مل کا بحران بھی بے قابو ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد ہے، اگر حکومت ابھی بھی نہیں سمجھ رہی تو یہ PIA وغیرہ کو تو بھول جائیں گے، پھر جب یہاں سلسلہ شروع ہوگا، اور یقیناً ہوگا، ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، یہ آپ دیکھیے گا PIA کو یہ بھول جائیں گے کہ مزدور تحریک ہوتی کیا ہے۔ پاکستان اسٹیل مل کی ممکنہ نجکاری یا بحالی حکومتی فیصلہ جو بھی ہو لیکن آسان نہیں ہوگا۔ کیمرہ مین ثاقب کے ساتھ پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ کے لیے محمد شہریار، کراچی۔ وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں۔